नारे थोड़े कम रखिएगा, मैं कम वक्त में बात पूरी करूँगा इंशाअल्लाह। मुझे पीर साहब क़िबला की जानिब से जो हुक्म है ना, मैं कोशिश करूँगा अपनी बात पूरी उसी के दायरे में रह के कर लूँ, ठीक है ना जी। एक सीधी सी बात है, तो आला हज़रत से चिड़ इसलिए कि आला हज़रत ने इनकी खाल उधेड़ी है, और जो पीटता है ना बंदा उसके सामने नहीं जाता है, उसकी औलाद के सामने चला जाएगा, उसके बाप के सामने चला जाएगा, उसके सामने नहीं जाएगा जिसने थप्पड़ मारे होंगे। तो मेरे इमाम ने एक पर्दा हटाया, कहा ये कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, मगर मेरा इमाम कहता है और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो वाला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इन्होंने कहा नबी मर के मिट्टी में मिल गए, मेरे नबी ने देख के कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इन्होंने कहा नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते, माज़अल्लाह। इनकी जो इबारत है पढ़ते हुए कलेजे कांपते। इन्होंने लिखा है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं है। सहाबा की जिंदगी देखे, उन्हें कुछ लेना होता हुजूर की चौखट पे आते, अबू बकर को कुछ चाहिए नबी की चौखट पे आए, उमर को कुछ चाहिए नबी की चौखट पे आए। फिर क्या गलत कहा मेरे इमाम ने, यही तो कहा है कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। और सीधी सी बात है, आपके राजस्थान है ना, आपके राजस्थान में बताओ टीचर डे मनाया जाता है कभी? बोल सकते हैं तो बोले। कब है? परसों को है। क्या है? टीचर डे। मेरे बच्चे भी मुझसे कहने लगे बाजी हमें कुछ पैसे चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले अपने टीचर को गिफ्ट देना है। मैंने बोला क्यों देना है? कहा फला तारीख में टीचर डे। तो मैंने कहा क्या होता है बेटा ये? कहा कि हमारे टीचर ने बताया कि इस दिन उस्ताद की इज्जत अफजाई की जाती है। मैंने कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि वो हमें पढ़ाता है, हमें संवारता है। तो मैंने कहा वाह, अगर जो सिर्फ 2-4 हज़ार को संवारे उसका दिन मनाना जायज़ है, जो कायनात को संवारने के लिए आया उसका दिन मनाना जायज़ है। जो 2-4 लोगों की जिंदगी संवार दे उसका दिन मनाते हो, जिसने कायनात संवार दी उसका दिन मनाने में मुसीबत। कुछ दिन गुजरे मदर डे मनाया गया, लोगों ने माँ की शान में तहरीरें लिखी, किसी ने लेटर लिखे, किसी ने पूरे रिसाले लिख दिए, किसी ने अशार लिखे, किसी ने लेक्चर दिए, किसी ने स्पीच दी। क्यों? आज माँ की अजमत का दिन है। मैंने कहा हैरत होती है, जिसने तेरी मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत ला के रख दी, उस नबी की माँ को जहन्नमी कहते हुए तुम्हारे कलेजे मुंह को क्यों नहीं आते? हमसे लोग कहते हैं जी तुम इतने झगड़ालू क्यों होते हो? मैंने कहा सुन, हमें देखा है, शुक्र कर उमर को नहीं देखा। हाँ, हमें देखा है, शुक्र कर उमर को नहीं देखा। जिसने उमर को देख लिया है ना, फिर वो किसी को नहीं देख पाया है। जी तुम्हारी जबान बड़ी सख्त चलती है। मैंने कहा हमारी जबान ही नहीं, हाथ भी बहुत तेज चलता। ये सख्ती किधर से? बल्कि हमने उमर से सीखी है। कहा वो तो कूड़ा डालने वाले को माफ करते थे। मैंने कहा तुमने मक्की जिंदगी देखी है, कभी मुस्तफ़ा की मदनी जिंदगी तो देखते। हजरत उमर फारूक आजम है और नबी की मस्जिद नबवी है, इतनी लंबी दाढ़ी है, कुर्ता टोपी में बंदा खड़ा है, हालत नमाज में है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर आए और पीछे से आके कमर में भूसा मारा और धक्का दे के गिरा के गिरबान पकड़ के बाहर खींच के ला रहे हैं। कहाँ से खींचा जा रहा है? मस्जिद से। किस हाल में? हालत नमाज में है। कौन है? दाढ़ी वाला है, कलमे वाला है। और जुमले क्या थे उमर के? फरमाया उखरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया था मेरे नबी की मस्जिद से निकल, इसलिए कि नबी की मस्जिद में मुनाफिकों का कोई काम नहीं है। मैंने कहा उमर के दौर में मस्जिद से मुनाफिक निकाले जाते थे, अहमद रजा के दौर में जलसों से आज वहाबी निकाले जा रहे हैं। हमसे बात करते हो दलील की, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। बस इतना मान, अगर माँ का दिन मनाना जायज़ है तो फिर जिसने माँ का एहतराम सिखाया उस नबी का दिन मनाना जायज़ क्यों?
اور میں تو ہر بندے سے کہتا ہوں خدا را جس کے گھر میں بیٹی مسکرا رہی ہے نا تو وہ کسی جھنڈے کو لگائے نہ لگائے میرے نبی کے نام کا جھنڈا ضرور لگائے، اس لیے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو آج بیٹی آنگن میں نہیں ہوتی۔ اور میں بیٹیوں سے بھی کھل کے کہتا ہوں یہ بات، کبھی جب تمہارا جی چاہے کہ فیشن کے نام پہ دوپٹے اتارو، جب تمہارے من میں آئے کہ میلوں کے نام پہ اپنے جسم کی اپنے وجود کی نمائش کرو تو خدا کے واسطے ایک بار مڑ کے ان کی جالیوں کی طرف دیکھ لیا کرو، ایک بار مڑ کے حضور کو دیکھ لیا کرو، کیونکہ آج چادریں نہیں، اگر تمہارے سینے میں سانسیں سلامت ہیں نا تو یہ زہرا کے بابا کا صدقہ ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو یہ سانسیں نہ ہوتی۔ میں بیٹیوں سے کہتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے نہ کچھ نقاب پوش بچیوں نے نقاب جلا کے احتجاج کیا کہ ہم پابندی میں نہیں رہنا چاہتے۔ میں نے کہا واہ، تم نے آزادی کو پابندی سمجھ لیا، اور جسے دنیا آزادی کہتی ہے حقیقت میں وہ ایک غلامی ہوتی ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے سنیں، اسلام نے عورت کو نقاب دیا، کیوں نقاب دیا؟ کیا ضرورت تھی عورت کو نقاب دینے کی؟ جانتے ہو میرے مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے عورت کو انسانی قبیل سے مانا ہی نہیں جاتا تھا۔ ہاں یہ تاریخ رہی ہے، عورت کو انسان ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو صرف مرد کے دل بہلانے کا ذریعہ ہے، اسے انسانیت کا درجہ ہی نہیں دیا گیا، اور جہاں کہیں درجہ دیا گیا تو پیر کی جوتی سمجھا گیا۔ یہ پیدا انسان سے ہوتی تھی، آتی انسان کے گھر میں تھی، یہ انسانوں کو جنم دیتی تھی، لیکن انسان نہیں مانا جاتا تھا، یہاں تک کہ باپ بیٹی کے گلے پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، اس کے تڑپنے کا احساس اس کے ماتھے تک نہیں آتا تھا۔ سلام کرو زہرا کے بابا کو کہ جب سے آ کے انہوں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا تھا نا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، امیر تو امیر، غریب بھی اپنی سب سے بڑی کمائی اپنی بیٹی کو سمجھنے لگے۔ میں ہر بیٹی سے کہنا چاہتا ہوں کبھی تو پٹے اترنے لگے تو آمینہ کے لال کا احسان یاد رکھنا، کبھی فیشن کے نام پہ بربادی ہونے کا جی چاہے تو مصطفیٰ کے دیے ہوئے طریقے کو یاد رکھنا، اس لیے کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو آج تمہیں کوئی بیٹی کہنے والا نہ ملتا، اگر آقا نہ ہوتے تو گھر میں کوئی تمہارا وجود نہ ہوتا۔ یہ مصطفیٰ کا احسان ہی تو ہے کہ تجھے دیکھ کے باپ مسکرانے لگتا ہے، یہ مصطفیٰ کا احسان ہی تو ہے کہ تو باپ کے کلیجے کی ٹھنڈک بن گئی ہے، یہ آقا کا احسان ہی تو ہے کہ جس گھر میں تو ہوتی ہے اس گھر کو رحمت والا سمجھا جاتا ہے، یہ مصطفیٰ ہی کا تو احسان ہے کہ تین بیٹی کا باپ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے مولوی میں جنتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے تین بیٹیوں کا عزت سے نکاح کر دیا ہے، اور میرے نبی اعلان کر چکے ہیں جو تین بیٹیوں کو یا تین بہنوں کو عزت سے رخصت کر دے اس کو جنت کی ضمانت محمد دے رہا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور اعلان کر رہے ہیں، حضور اعلان کر رہے ہیں۔ مسئلہ عجیب تھا، بڑا خوبصورت نوجوان حضور کے سامنے سے گزرا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ آج بھی گنبد خضرا سے آواز آ رہی، جب جوان گزرا نا حضور دیکھ رہے گئے بڑا خوبصورت، میرے نبی کی جھولی پھیل گئی، مالک اتنا حسین مجھے نہیں مانتا یہ بھی جہنم میں جائے گا؟ ہاں جو تجھے نہیں مانے گا حسین کتنا بھی ہو میں جہنم میں جھونک دوں گا۔ کہ مالک پھر میری جھولی میں ڈال دے اسے۔ حضور کہہ رہے مالک پھر اسے میری جھولی میں ڈال دے۔ ابھی شام میں دعا مانگی ہے، رات کو دروازہ بج گیا، بندق کلبہ، دروازہ کس نے بجایا؟ حضور داہیہ کلبی آیا ہے، اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ حضور نے کہا دروازہ کھولو، جیسی آئے نا حضور نے مزمل والی چادر ان کی طرف پھینکی، فرمایا بچھا کے بیٹھ جاؤ۔ لیکن آج داہیہ کلبی کا انداز بدل گیا ہے، جیسی حضور نے چادر پھینکی نا انہوں نے اٹھائی اور سینے سے لگا کے کہتے محبوب اس کی جگہ قدموں میں نہیں داہیہ کلبی کے کلیجے میں اس کی جگہ۔ جب تک بکے نہ تھی تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ایک رات کی میلاد کیا، خدا کی قسم صدیے وار دو ان کے ذکر میں، تب بھی ان کے احسانات کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ دو ٹانگوں کا جانور کیا جانے میلاد کیا ہے، اسے پتہ ہی کیا ہے حضور آئے تو کتنی بڑی نعمت مل گئی ہے، اسے تو ہاں شرم ہی نہیں آتی۔
میں کیا کہ ان کے جملے دہراؤں، میں محفل کو ناپاک کرنا نہیں چاہتا، میں پاکوں کی محفل میں پاکوں کا تذکرہ چاہتا ہوں، یہاں کسی ناپاک کا نام میں اس محفل میں رکھنا نہیں چاہتا۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ مقدر کے دھنیوں، محلے کا نام کیا؟ قصابان، اور یہاں کے تمام نوجوان اور وہ عاشق جو دور دراز سے چل کے آئے، دور دراز سے چل کے آئے۔ ہاں ہمارے عمران سرپنچ صاحب یہ چل کے آئے، مجھے نہیں پتا کتنی مصیبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، کیسے کیسے پہنچے، کوئی کہیں سے چل کے آیا، کوئی کہیں سے، لیکن یقین رکھو میں دیکھوں نہ دیکھوں حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ کسی کو خبر ہو نہ ہو، جن کی محفل سمجھ سجی ہے، اس نبی کو معلوم ہے کون کہاں سے آیا ہے اور کب سے آیا بیٹھا ہے اور کب تک بیٹھے گا، حضور جانتے۔ داہیہ کل بھی آگے حضور چادر سینے، داہیہ کیا بات ہے، کہا حضور آ تو گیا ہوں لیکن پاپی بہت بڑا ہوں حضور، میں نے اپنے خاندان کی 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے حضور، اتنا بڑا پاپ دھل جائے گا؟ جبریل امین آ گئے، محبوب داہیہ قلبی سے کہہ دو جو تیرا ہو جائے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دو۔ حضور نے کہا داہیہ میرا کلمہ پڑھ لے، حساب برابر کر دے گا اللہ۔ داہیہ قلبی نے ہاتھ بڑھایا، کلمہ پڑھا، پھر روئے جا رہے، پھر روئے جا رہے۔ حضور فرماتے داہیہ اب کیا بات ہے؟ کہا حضور ایک گناہ اتنا بڑا ہے نا کہ صبر نہیں ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے رب نے وعدہ کر لیا نا سارے بخش دوں گا، تو میری جھولی میں آ گیا نا، اب دکھ نہ کر۔ کا حضور ایک پاپ اتنا بڑا ہے کہ بس آنکھیں سوکھنے نہیں دیتا۔ حضور فرماتے کیا گناہ کر بیٹھا داہیہ؟ کہتے ہیں آقا میں کیا بتاؤں، میری زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ حضور فرماتے بتانا پھر کون سا جرم ہے؟ داہیہ قلبی کہتے ہیں آقا میں تجارت کے کام سے باہر گیا نا، میں بیوی امید سے تھی، میں اس سے کہہ کے چلا گیا تھا کہ بیٹا ہو نا تو سنبھال کے پالنا اور بیٹی ہو جائے تو قتل کر دینا۔ کہتے حضور میرے پیچھے بچی پیدا ہو گئی، میں جب واپس آیا نا اس نے اپنے گھر بھیج دی بچی کی ننیال مجھ سے چھپا لی، اور حضور مجھ سے چھپا لی، میں پھر باہر چلا گیا۔ کہتے یہ راز سرکار 6 سال تک چھپا رہا، اچانک 6 سال کے بعد جب آیا نا حضور، میں نے ایک دن دروازہ بجایا آ کر کے، اندر سے بچی کی آواز آئی، کون؟ میں نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس نے کہا اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو دروازہ کھول کے، بچی قدموں سے لپٹ گئی۔ تو کہتے ہیں حضور میں بچی کو دھکا دے کے کہنے لگا تو کون ہے؟ بچی کہنے لگی اگر تو گھر کا مالک ہے تو میں تیری ہی تو بیٹی ہوں۔ کہتے اتنا بچی نے کہا حضور میرا آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے کہا میری بچی؟ کہا ہاں۔ کہتے سرکار میں نے تلوار نکالی تھا کہ سرکار تو میری بیوی آ گئی، کہا میرے سرتاجی سے نہ مارنا، یہ میری زندگی ہے، اگر یہ چلی گئی میرا جینا ختم ہو جائے گا۔ کہتے میں نے بیوی کی بات کو بس مان لیا اور سرکار اس وقت بچی کو قتل نہیں کیا۔ کہتے سرکار کیا بتاؤں بیٹی کا پیار کیا ہوتا ہے، جب میں بستر پہ جا کے لیٹا نا سرکار میرے پاس آئی اور ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیر دبانے لگ گئی۔ کہتی ابا جی بہت دن کی جدائی رہی ہے، ابا پتا مجھے کندھے پہ بٹھا کے کب لے کے چلے گا، پتا مجھے بازار کب گھمائے گا، پتا میرے کھلونے کب آئیں گے۔ کہ سرکار میری بیٹی مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی تھی اور میرے دل کے اندر ایک جلن تھی، میں چاہتا تھا یہ بول ہی کیوں رہی ہے۔ کہ سرکار میری بیٹی مجھ سے باتیں کرتی رہی، میں نے اس سے جان چھٹانے کے لیے ایسے آنکھیں بند کر لی جیسے سو گیا۔ کہتے قربان جاؤں بیٹی کی اس ادا پہ، اس نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چادر پکڑی ہے اور سرکار میرے چہرے پہ ڈال کے بچی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ آقا کریم وہ جا کے ماں کی بغل میں سو جاتی ہے، صبح سویرے میری آنکھ نہیں کھلی تھی، بچی میرے سرہانے پہ کھڑی تھی، میں نے آنکھ کھول کے دیکھا میرا ماتھا چوم کے کہتی تھی ابا اٹھ جا صبح ہو گئی ہے۔ سرکار میری بیٹی کے لہجے میں اتنا پیار تھا کہ وہ میرے دل میں جگہ کرنے لگ گئی۔ ایک دن بازار گیا، مجھ سے خاندان والوں نے کہا کتنا بے غیرت ہے، ہماری بیٹیوں کو مار کے اپنی بیٹی کو پال رہا ہے۔ کہا سرکار اس بات کا اتنا برا لگا کہ میں بیٹی کو رات کا پلان بنانے لگا، اس کی ماں کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب بچی کی ماں رات کو سوئی ہے سرکار میں نے بچی کو اٹھایا ہے، ماں کے آنچل سے بچی کو نکالا لے کر کے چلا۔ میری بچی نے دیکھا ہاتھ پکڑنے والا باپ ہے، اس نے کوئی بات نہیں کہی تھی، میرے ساتھ چلنے لگ گئی۔ سرکار اتنا اعتماد بیٹی کو مجھ پہ تھا، ایک سوال اس نے نہیں کیا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلتی رہی۔ جب راستے کنکریٹ والے آئے، کانٹوں والے آئے، آقا میرے پیر میں چھالا بنا، اس سے پھوٹ کر کے خون بہنا شروع ہو گیا۔ میری بچی نے خون کے نشان دیکھ کے کہا تھا ابا یہ خون کیسا ہے؟ میں نے کہا بیٹی
میری پیر میں زخم ہو گیا ہے. میری بیٹی نے مجھ سے کہا تھا ابا بتا تو سکی ایسی کون سی خاص جگہ ہے جس جگہ تو یہ زخم بنا کے جا رہا ہے. میں نے کہا میری بیٹی دعوت میں جا رہے ہیں. میری بچی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے کہا تھا ابا کوئی روٹی اچھی نہیں لگے گی جو تیرا خون بہا کے ملے گی. ابا لوٹ چلو ہمیں دعوت پیاری لگی ہے. کہا سرکار میرے ذہن میں لگی بات کی. میں بچی کا ہاتھ پکڑ کے چلتا رہا. سورج نکلنے لگ گیا. آقا جب ریتیلی وادی آ گئی میں نے بچی کو بٹھا کر کے گڈھا کھودنا شروع کیا کہ میری بیٹی نے ماتھے پہ پسینہ دیکھا کہ آکے میرے ہاتھ کو پکڑ کے کہتی ہے ابا تھک گئے ہوگے آرام کر لو. سرکار میری بیٹی نے اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرنا شروع کیا کہ خدا کی قسم بیٹی بیٹی ہوتی ہے. باپ کو دکھ میں دیکھ کر کے بیٹے تو آنکھیں پھیر لیتے ہیں لیکن بیٹیاں کبھی باپ کو دکھ میں دیکھ کر آنکھیں نہیں پھیرا کرتی ہیں. اور میں کھل کے کہتا ہوں جب بیٹے ساتھ چھوڑ جایا کرتے ہیں تب بیٹیاں ساتھ نبھایا کرتی ہیں. اللہ سے بیٹے مانگتے ہو مانگو تمہارا حق ہے انکار نہیں کرتا لیکن جب رو کے خدا سے بیٹے مانگو چولی پھیلا کے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو اس لیے کہ بیٹے دعاؤں سے ملتے ہیں بیٹیاں خدا نصیبوں سے عطا فرمایا. سرکار کی آمد سرکار کی آمد سونے کی آمد جناب مفتی عالم. مانگو اللہ سے بیٹیاں. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. کہتے سرکار میری بچی آ گئی. وہ آ کے کہتی ہے ابا تھک گئے ہوگے. حضور میری بیٹی نے مجھے تھکا بچایا اور خود مٹی ہٹانے لگ گئی. مجھے لگا وقت زیادہ لگے گا. میں نے بیٹی کو ہٹایا پھر میں نے گڈھا کھودا. جب گڈھا مکمل ہو گیا خود کر کے میری بیٹی نے کہا ابا کرنا کیا ہے. کہا بیٹی کھیلنا ہے. کہا دیکھو بیٹی دیکھو نا کتنا گہرا ہے. کہا سرکار میری بیٹی آئی اور میری بیٹی نے کہا ابا مجھے اس میں اتار دو میں دیکھوں کتنا گہرا ہے. بچی اپنی مرضی سے اپنی مرقد میں اتر گئی. کہتے ہیں سرکار جب بچی نیچے آئی ہے نا مجھے دیکھ کے ہنس رہی تھی. میرے آنکھوں میں نے مٹی ڈالنا شروع کی ہے. جب بچی کے سینے تک مٹی آئی بچی تب تک ہنستی رہی اور جب بچی کے سینے کے اوپر مٹی چلنے لگی اس نے کہا پتم گھٹ رہا ہے بس کر دے. کہتے ہیں سرکار میری بیٹی کو میرے ارادوں کا پتہ نہ تھا. وہ کھیل کھیل میں سرکار دفن ہوتی رہی. میں مٹی ڈالتا رہا. کہا سرکار جب سینے کے اوپر مٹی آ گئی اس نے کہا باپ پتا تیرا ارادہ کیا ہے. کیا تو مجھے قتل کرنے کے لیے لایا کہ سرکار میری بچی نے اتنی بات کہی میں نے چہرہ پھیر لیا. کہتے ہیں سرکار میری بچی مجھ سے کہتی ہے ابا یہ تو بتا دے کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. ابا اگر تیرا ارادہ یہ ہے تو میں انکار نہیں کرتی تیری بیٹی ہوں جیسے چاہے قتل کر دے مگر میری بات تھوڑی سی سن لے. اے باپ میں 6 سال تک تیرا انتظار کرتی رہ گئی. جب دنیا اپنی اولاد کو کندھے پہ بٹھاتی تھی میں کہتی تھی کبھی میرا باپ آئے گا میں بھی اس کے سہارے بیٹھ کر کے کندھوں پہ چلوں گی تب تمہیں بتاؤں گی کہ میرا بھی کوئی ہے. میرے سرکار میری بیٹی کہتی رہ گئی. کہتے میرے ہاتھ نہیں رکے. میری بیٹی نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا ابا بتا تو سکی اگر تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی ہو تو میرے باپ میں وعدہ کرتی ہوں مجھے یہاں سے نکال لے میں کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی. اگر تجھے میری بات بری لگ گئی ہو ابا اگر تجھے یہ لگتا ہے میں تیرے اوپر بوجھ بنوں گی تو میرے باپ مجھے معاف کر دے. پوری زندگی ایک جوڑے میں گزار دوں گی کبھی تجھ سے ایک کپڑے کا سوال نہیں کروں گی. اگر بیٹی بوجھ لگتی ہے ابا مجھے نکال کبھی روٹی نہیں مانگوں گی. کہا سرکار میرے ہاتھ تھم نہیں رکھے تھے. اس نے پھر کہا تھا ابا یہ تو بتا دے قتل کر جا تیری مرضی ہے لیکن جاتے جاتے بیٹی کا قصور بتا کے چلا جا تیری بیٹی کی خطا کیا ہے. کہتے سرکار جب بچی نے اتنی بات کہی ہے میرے ہاتھ رک جاتے ہیں. پھر بچی کی آنکھوں کے آنسو میں نے دیکھے ہیں. کہتے ہیں سرکار میرے دل میں رحم آیا لیکن پھر خیال آیا کہیں بچی کو بچا نہ لوں. میں دوڑ کر کے دور گیا. جب میں پتھر لے کے آیا میں نے دیکھا میری بیٹی کے ہاتھ اٹھے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ کہہ رہی ہے. میں نے کان لگا کے سننا چاہا دیکھو میری بیٹی کیا کہہ رہی ہے. آقا جب میں نے کان لگایا تب میری بیٹی کہہ رہی تھی اے بیٹیوں کو پیدا کرنے والے اتنا تو بتا دے بیٹیاں کب تک ماری جاتی رہے گی. یا تو یہ بتا کہ بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر پیدا کی نہ کر اور اگر پیدا کر رہا ہے تو سنا کہ کوئی آئے گا جو بیٹیوں کی زندگی بچائے گا. کوئی آئے گا جو بیٹیوں کی زندگی کی خیرات بانٹے گا. مالک اب تو بھیج دے کتنی بیٹی مر چلی ہے اب تو بتا وہ کب آئے گا. آقا اس نے اتنا کہا میں نے پتھر اٹھایا اس کے سر پہ دے مارا میرے نبی کی چیخ نکلی. فرمایا تقیہ تو بتا تو سکی ایک بار پھر بتا اس کی کہانی جو جاتے جاتے محمد کو آوازیں دیتی گئی ہے. اللہ اکبر. حضور فرماتے پھر بتا اس کی کہانی. حضرت عمر کہتے داہیہ بس کر شرم کر دیکھ حضور کی داڑھی بھیگ گئی ہے.
اب نہ بتا. حضور کہتے چپ ہو جا, مجھے اس بیٹی کی کہانی پھر سنا. اللہ اکبر. پھر حضور نے نا صحابہ کو اکٹھا کیا, فرمایا آؤ سارے آ جاؤ, سارے آ جاؤ, سارے آ جاؤ. آج میرا پیغام سن لو. میں اسی بچی کی صدا پہ لبیک کہہ کے دنیا میں آ گیا. حضور پر مارے صحابہ بیٹیاں نہ مارنا. آج کے بعد جس نے 3 بیٹیوں کو پالا پوسا, جوان کی عزت سے رخصت کر دیا, اس کی جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں. جب حضور جنت بانٹنے لگ گئے نا, جنت حضور بانٹ رہے ہیں, جملوں پہ غور کریں, حضور جنت بانٹنے لگ گئے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ 3 والا جنتی, میری تو 2 ہی بیٹی ہیں. تو پھر جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے. حضور کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا. 2 بیٹی والا کھڑا ہو گیا, محبوب میری 2 ہی ہیں, یہ جنت میں جائے گا, میرا کیا بنے گا؟ فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں وہ بھی پال پوس کے بڑا کر کے بیٹی کو عزت سے رخصت کر دے, فرمایا وہ بھی جنتی ہے. پھر 1 والا کھڑا ہو گیا, حضور 3 والا بھی جنتی ہے, کریم ابن کریم, کرم کرتے مجھ پہ, تو 1 ہی بیٹی ہے. میرے نبی نے فرمایا جا, 1 والے بھی وہی ہے جو 3 والا ہے نا. پھر وہ بندہ کھڑا ہوا جس پہ بیٹی کوئی نہیں, گردن جھکی, حضور مجھ پہ تو بیٹی کوئی نہیں ہے. حضور یہ جنتی ہو گئے, میں میرے محبوبہ اعلان کر رہے ہیں جس پہ بیٹی نہ ہو, بیٹی کی تمنا لے کے مر جانا, میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرنا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنی ہاتھ ہی خالی ہے. خدا کی قسم, بیٹیوں کو, بیٹی کی عظمت پہ بولنے والے لوگ, بیٹی کے حقوق پہ بولنے والے لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بیٹیوں کے حق کو اگر کسی نے محفوظ کیا ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے. حضور کہہ رہے 3 والا بھی جنتی, 2 والا بھی جنتی, 1 والا بھی جنتی, اور جس کے دل میں تمنا ہو وہ تمنا والا بھی جنتی ہے. میں بیٹیوں سے کہوں گا یہ عزت تمہیں کس نے عطا کی؟ اگر چادر اتارنے کا من پڑے نا تو کہنا گردن تو دے سکتے ہیں, لیکن کہ حضور کی دی ہوئی عزت سر سے نہیں اتاری جائے گی. حضور کی دی ہوئی عزت سر سے نہیں اتاری جائے گی. فیشن بن گیا ہے, کئی بار نا بیٹیاں ڈیمانڈ کر دیتی ہیں, ابا میں نکاح تو کر رہا ہوں نا میرا, لیکن مجھے فلاں چیز چاہیے, یہ میں نے تم سے وعدہ لے رکھا ہے. بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, صرف آج بیکانیر والے نہیں سن رہے, پورا ہندوستان سن رہا ہے, دنیا سنتی ہے. جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے نا, وہ لوگوں بیکانیر کی یہ صدا پوری دنیا میں جائے گی اور لوگ سنیں گے. میں سب سے گزارش کروں گا, ہر بیٹی سے ہاتھ جوڑ کے میری التجا ہے, کبھی اپنے باپ سے ڈیمانڈ نہ کرنا, کبھی اکڑنا مت, کبھی اسے مجبور نہ کرنا, کبھی یہ مت کہنا میرا رشتہ میری مرضی ہے, یہ مت کہنا میں اپنے حق کی مالک ہوں, میں جوان ہوں, اپنی مرضی سے فیصلے کروں گی. تو نہیں جانتی ہے, تیری ولادت سے پہلے نا پورے خاندان میں لڈوؤں کا اعلان تھا, بچہ آنے والا لڈو بن جائے, دکانوں پہ اعلان ہو جاتا, بھائی 20 کونٹل لڈو بنا دینا. چچا کا الگ اعلان ہے, دادا کا الگ اعلان ہے, خاندان والوں کی الگ بولی ہیں. لیکن اچانک ہاسپٹل سے فون آیا, بیٹی آئی ہے, بس سب ایسے ہو گئے جیسے روحیں نکل گئی. کوئی میٹھا لینے نہیں جا رہا ہے اب دکان, کیوں؟ کیونکہ بیٹی آ گئی ہے. چچا کہہ رہا نہیں چاہیے بیٹا, مجھے تو بھتیجا چاہیے تھا. دادا کہہ رہا مجھے پوتا چاہیے تھا. دادی بستر پہ لیٹ گئی کہ میں تو چاہتی تھی میرے گھر کا چشم و چراغ ہے, میں نے اس کی امید نہیں کی تھی. تجھے پتہ ہے بیٹی, جب دنیا تیرے آنے پہ نا منہ بگاڑ رہی تھی نا, تو یہی باپ گیا اور اس نے تجھے سینے سے لگا کے کہا تھا الحمدللہ, شکر ہے اللہ نے مجھے جنت کا ٹکٹ ادا کر دیا ہے. آج اسی باپ سے کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ اپنی زندگی کو دیکھ میری بیٹی, تجھے تو سگا چچا سینے سے لگانے تیار نہ تھا, دادی دادا تجھے اپنانے کو تیار نہ تھے, دنیا تجھے منحوس سمجھتی تھی. آج بھی جس گھر میں 4 بیٹیاں ہو جائیں, کتنی عورتوں کو طلاق اس بات پہ دے دی گئی ہے کہ اس کے شکم میں بیٹے نہیں ہے. ہمیں تو وارث چاہیے تھا, ہمیں تو دنیا میں آنے والا بیٹا چاہیے تھا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, کسی کی بیٹی کو اس لیے دھکا نہ دینا کہ اس کی گود میں بیٹی آ ہے, بیٹا نہیں ہے. یاد رکھیے گا, اگر تم کسی کی بیٹی کو دھکا دو گے تو کل جب تمہاری بیٹیاں دھکے کھا کے آئیں گی, کوئی تعویذ کام نہیں آئے گا, کوئی ڈوری کام نہیں آئے گی. اگر یہ چاہتے ہو تمہاری بیٹیوں کے نصیبیں اچھے ہو تو سنو, تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو, اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزتوں کی معراج عطا فرمائے. یہ میلاد والے نبی کا پیغام ہے, یہ میلاد والے نبی کا پیغام ہے. بیٹیوں سے گزارش کروں گا, تو چلتی تھی نا
تو لوگ کہتے تھے لو جی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اس کے گھر میں تو کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں آنکھیں کھول، اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو خدا محبوب کے آنگن میں 4 بیٹیاں کبھی نہ دیتا۔ اگر چشم و چراغ بیٹے ہی ہوتے نا تو میرے نبی کی نسل خاتون جنت فاطمہ زہرا سے نہ چلتی۔ پڑھنا تاریخ اٹھا کر کے تو دے، اور کسی کو تانے نہ دے، تانے نہ دے۔ فرمایا بیٹیاں ماں باپ اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہے، جسے قتل کرنے میں باپ کو پسینہ نہیں آتا تھا نا، آج حضور اس کی کتنی عزت بڑھا رہے۔ فرمانے کہ بیٹیاں باپ اور جہنم کے بیچ میں دیوار ہوتی ہیں، دیوار، یعنی یہ بیٹیاں ماں باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ اتنی بڑی نعمت جس کے آنگن میں بیٹی کھیل رہی ہے نا، اس بندے پہ واجب ہے وہ کسی کا جھنڈا لگائے نہ لگائے، میرے نبی کے نام کا جھنڈا ضرور لگائے، اس لیے کہ ہر گھر کی کھیلنے والی بیٹی 12ویں کا صدقہ ہے، 12 ربیع النور کا صدقہ ہے، ہر گھر کی بیٹی کی مسکراہٹ میرے نبی کی آمد کا صدقہ ہے۔ کہتے ہیں جی انتقال ہوا تھا، یہ تو موت کا دن ہے۔ میں کہتا ہوں اگر چل لیے بھی مان لیں، پہلی بات تو ایسا ہے نہیں، اگر مان بھی لیں کہ 12ویں میں وصال ہوا ہے 12 تاریخ کو، تو ایک بات سیدھی سی بات ہے، حضور نے فرمایا تھا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضور جانا کیسے بہتر ہے؟ فرمایا میں آیا نا تو تمہارے بیچ رہ کے تمہیں سنبھالتا رہا، اب میں جا رہا ہوں تاکہ قبر میں تمہارا سہارا بن کے گزرا کروں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن جب قبر میں جاتا ہے نا 2 سوال ہو جاتے ہیں، من ربک ما دینک، تیسرا سوال آتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ فرمایا گیا پھر حضور سامنے ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی ہے۔ اور کسی عاشق نے بڑے سیدھے انداز میں کہا تھا اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے، آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے۔ ہاں جی 12ویں کا صدقہ ہے، بات لمبی ہوگی اگر میں بیان کرتا رہوں، بس اتنا بتاؤں گا خدا را، ہر باپ سے گزارش ہے اللہ بیٹی دے نا جھولی پھیلا کے لے لیا کرو، بیٹی دے تو جھولی پھیلا کے لے لیا کرو۔ اس لیے میں نے ایک بات کہی، جہاں بیٹے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں وہاں سے بیٹیاں ساتھ نبھانا شروع کر دیتی ہیں۔ میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے، میں کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں اللہ نے ہمیں بہنیں بھی دی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ ہاں سید صاحب قبلہ سے میں پوچھ رہا تھا بچے کتنے، بتایا 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے۔ میں نے کہا اللہ اس چمن کو سلامت رکھے، مگر میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نا، ایک بیٹی کی محبت نا 2 بیٹوں کی محبت پہ بھاری پڑ جائے گی۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوتی ہیں، بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں۔ حضور آئے یہی تو سکھایا میرے نبی نے، وہ فرمایا اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والوں، اپنے ہمدرد کے گلے گھونٹنے والوں، اپنے درد مندوں کو سانس نہ لینے کا حق دینے والوں، لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور وہ احترام میرے حضور نے، جس بیٹی کو انسان نہیں سمجھا جا رہا تھا، حضور اس بیٹی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پوری ذمہ داری شریف پر علماء بیٹھے، حضور کی نسل کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، سیدزادے کے سامنے میں سیدۃ النساء کی بات کر رہا ہوں، وہ آتی حضور بستر چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے اور فرمایا حضور خاتون جنت کا ہاتھ چومتے اور پھر اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ درد ہوتا ہے بیٹیوں کا درد، اور ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کسی کی بیٹی کو طلاق نہ دینا، بہت بڑا درد ہے جو آج معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ کسی کی بیٹی کو طلاق نہ دے، 10 بیٹیوں کی پرورش باپ پہ اتنی بوجھ نہیں ہوتی جتنی بیٹی کے ہاتھ میں 2 گرام کے طلاق کے کاغذ کا بوجھ باپ کے کندھے پہ آ جائے۔ ذرا سی بات آئی طلاق طلاق طلاق، ذرا سی بات آئی طلاق طلاق طلاق، کھیل ہے؟ کسی کی زندگی سے کھیلنا آسان ہے؟ جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام اللہ کو جو ہے وہ طلاق ہے، اور آج اس کی شرح ہوتی جا رہی ہے۔ دارالفتہ میں دیکھو
جائز ناجائز کے سوال کم، طلاق کے سوال زیادہ ہوتے ہیں. ہاں یہ حالات ہیں ہمارے. اور آج بات بات پہ طلاق دیتے ہیں، یار طلاق نہ دو، طلاق نہ دو. اس لیے کہ جب طلاق یافتہ بیٹی باپ کے دروازے پہ آتی ہے نا تو بیٹی نہیں آتی، وہ جنازہ آتا ہے جسے کندھے سے بھی نہیں اٹھایا جا سکتا ہے. وہ جنازہ آتا ہے جسے کندھے سے بھی نہیں اٹھایا جا سکتا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں یار، اللہ سلامت رکھے. جن کے بال سفید ہو گئے، جنہوں نے بیٹیاں رخصت کر لی ہیں نا، وہ بیٹیوں کا درد سمجھتے ہیں. جنہوں نے بیٹیاں گھر سے بھیج دی ہیں نا، وہ بیٹیوں کا درد سمجھتے ہیں. انہیں پتا ہے بیٹی چیز کیا ہوتی ہے. ایک صاحب میرے بڑے چاہنے والے تھے، میں ان کے گھر میں گیا، بڑا خوبصورت مکان ان کا. اور جب جا کے بیٹھا نا تو میں نے کہا اللہ نے بڑی دولت دی ہے ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت مکان ہے. ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے حضرت مکان اب اچھا نہیں ہے، مکان پرانا اچھا تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس مکان کو روشن کرنے کے لیے میں نے بڑی مہنگی لائٹیں لگائی ہیں، لیکن جو کچی حویلی تھی نا تب میں نے بیٹی کی شادی نہیں کی تھی. کہتے جب بیٹی مسکراتی تھی نا تو لاکھوں کی لائٹ پہ اس کی مسکراہٹ بھاری پڑ جاتی تھی. آج کہتے ہیں حویلی نہیں، یہ گھر قبرستان لگتا ہے. اور جاؤ لکھو، نوٹ کرنے والے نوٹ کریں. جب بندہ بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے نا پھر اس کے بعد بار بار کہتا ہے جب سے بیٹی گئی ہے گھر خالی خالی لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹی کو مقام یہ عزتیں میرے حضور نے عطا فرمائی ہے. یہ عزتیں میرے حضور نے عطا فرمائی ہے. جھوٹ بولوں تو ممبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں، اس لیے کہ ممبر پہ حق اس کا ہے جو سچ بات کرے. اس لیے کہ یہ کرسی میرے باپ کی نہیں، یہ رسول پاک کی کرسی ہے. اور اس لیے میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. خدا کرے آج کے بعد نا اگر کسی بیٹی کو عزت مل گئی نا، میں سمجھوں گا تمہارا بلانا کامیاب ہو گیا، میرا آنا کامیاب ہو گیا. کروں اس پہ بات آگے؟ کروں بات آگے؟ سن لیں تھوڑا سا ذرا. خدا آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے. بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، طلاق نہیں دینا. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں سکھ چین آئے تو میں نے پہلے ہی کہا آپ دوسرے کی بیٹی کو عزت دو، خدا آپ کی بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے، آپ کی بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے. اور حضور آئے تو بیٹیوں کو جینے کا شعور ملا. حضور آئے تو وقار سنیت ملا. حضور آئے تو شعور زندگی ملا ہے. آج سب کچھ حضور کے صدقے سے، سب کچھ حضور کے صدقے سے. اعلیٰ حضرت نے تبھی تو کہا ہے وہ جو نہ تھے، پڑھے میرے ساتھ، وہ جو نہ تھے، تھکے آپ لوگ، وہ جو نہ تھے. میں اپنی کسی بھی تکلیف یا کسی بیماری کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں ممبر پہ کبھی بھی. یقین جانو بس اتنا سمجھ لو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن اتنے اچھے چہرے مجھے دکھ رہے ہیں نا، میرا من کر رہا ہے میں بولتا جاؤں. اور آپ اگر تھک گئے ہیں تو پھر یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں اور محترم بھی ہیں، اس لیے کہ حضور کی نسل سے. مگر اتنا جانتا ہوں میں کہہ دوں گا سلام پڑھ لو تو انشاءاللہ ضد نہیں کریں گے. آپ کی کیا رائے ہے؟ چلیں آگے؟ چلیں ذرا بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کے ہاتھ نہیں اٹھے، پیچھے والوں کے ہاتھ نہیں اٹھے ابھی تک. ہاں جس نے جھنڈا نہ بھی لگایا ہو نا، آج اس محفل میں ہاتھوں کا جھنڈا بنا لے اور کہتے ذرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور سے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور پھر عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. عاشق کو دلیل کی ضرورت، عاشق کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، عاشق کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، وہ عاشق ہوتا ہے. یاد ہے نا حضور معراج سے لوٹے، بات مکے میں پھیل گئی. عبداللہ کے بیٹے کہتے ہیں میں لمحوں میں گیا، لمحوں میں آ گیا. ابو جہل نے سوچا اس سے بڑھیا موقع ہی نہیں ملے گا. ابو بکر سے بات کرتے، پکڑ لیا. ابو بکر، ہاں کوئی اگر یہ کہے کہ لمحے میں مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے پھر ایک لمحے میں لوٹ آیا، ممکن ہے؟ کہا مشکل، ناممکن ہے. کوئی کہے کہ میں لوٹ آیا، کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا.
کوئی بھی کہے, کہاں کوئی بھی کہے, اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں آسمانوں میں لوٹ جا کے گھوم آیا ایک لمحے میں, کہتے ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا پھر تمہارا دوست کہتا ہے, کہتے اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ کہا. واہ بے شک بے شک. تم تو ابھی کہہ رہے تھے کوئی نہیں کہ بولے ہاں کوئی کہے نا, مگر میرا نبی تو کوئی نہیں ہے نا, میرا نبی کوئی نہیں ہے. میرا نبی ابو بکر کی جان ہے, اگر وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے, اس لیے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. جو میرا یار بولتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں, پروردگار کی مرضی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عاشق کی کہانی ہے, یہ عاشق کی کہانی ہے. اور عشق کے رنگ الگ ہوتے ہیں, عشق کے رنگ الگ ہوتے ہیں. بات کرتے لو جی ان میں داڑیاں نہیں ہیں, یہ نماز مسجد میں پورے نہیں جاتے, معاذ اللہ. اس کا یہ مطلب نہ نکالنا کہ بھئی نماز چھوڑنے کی گنجائش مولوی نکال گیا. نماز قرض ہے جو بہرحال ہمیں ادا کرنا ہے, اب نہیں تو پھر نہیں تو پھر, اور پھر بھی نہیں تو پھر لٹیاں کھا کے قیامت میں. یہ وہ قرض ہے جو دینا ہی دینا ہے. مگر جانتے ہو لوگ بات کرتے ہیں نا, لو جی دیکھو جتنے جلسے کرانے والے نا ان کی داڑھی نہیں ہے, یا وہ پینٹ شرٹ والے. تو میں کہتا ہوں پھر آپ کیا چاہتے ہو کہ محفلیں وہ کرائیں کہ جو 24 گھنٹے مصلے پہ رہتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کا نظریہ, لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ چلو اس بار اگر بغیر داڑھی والوں نے جلسہ کرایا نا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا اس محفل کے صدقے حضور کرم کر دیں اور سب کے چہرے اپنی محبت میں بدلیں. واہ واہ آمین آمین. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اور شکر ہے حضور کی امت گناہگار ضرور ہے لیکن غدار نہیں ہے. آج بھی اگر جان دینے کی بات آ جائے نا تو ہو سکتا پیر صاحب پیچھے رہ جائیں, لیکن حضور کے نام پہ جان دینے کے لیے نا ہر قوم بڑی تیزی سے نکل کے میدان میں آئے. یہ عشق کا مسئلہ ہوتا ہے, یہ عشق کا مسئلہ ہوتا ہے. اور حضور کی امت کے سینے میں حضور کا عشق رکھا ہے. وہ اور امتی تھی جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب جانے, تم اور تمہارا رب جانے, ہم بھائی بیٹھ کے کھائیں گے اور جنت شور مگاتے دو. لیکن جب میرے نبی نے کہا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں, کیا رائے ہے, تو صحابہ نے یہ نہیں کہا تھا تم اور تمہارا خدا جانے. فرمایا حضور اشارہ کریں, آپ کہیں تو ہم جلتی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں. آپ کہتے ہیں ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے محبوب, ہم تو جیتے ہی آپ کے لیے ہیں اور مرتے بھی آپ ہی ہے نا. تو حضور کی امت وفادار ہے, گناہگار ضرور ہے لیکن غدار نہیں ہے, غدار نہیں ہے, غدار نہیں ہے حضور کی امت. تو ہم 12ویں والے لوگ ہیں, حضور کا ولادت منا, اور ہم ہی نہیں مناتے, کل کائنات حضور کا میلاد مناتی ہے. معاذ اللہ ایک نظریہ پیش کیا گیا, اللہ کرے یہ بات ذہن میں اترے. انہوں نے کہا نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں. یہ وہابیوں نے نظریہ پیش کیا کہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں, جبکہ میرا نبی فرماتا لوگوں جن جن جسموں سے پشتوں سے میرا نور ہوتے ہوئے جن رحموں میں منتقل ہوا وہ پشتیں بھی شان والی تھی اور وہ رحم بھی شان والے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ حضور نے فرمایا. اور سینکڑوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے, سینکڑوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے, سینکڑوں کتابوں میں کہ اللہ نبی کے نور کو جن پشتوں میں رکھتا ہے نا ان پشتوں کو شرک اور زنا سے پاک رکھتا ہے, شرک سے پاک رکھتا ہے اور زنا سے پاک رکھتا ہے. جن جن شخصیتوں کا اس نے انتخاب کیا ہے نا محبوب کے لیے انہیں سب کو محفوظ رکھا ہے. جب یہ بے شمار کتابوں میں ہے تو انہوں نے کہا نبی کے ماں باپ جہنمی. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں مالک جنت بنایا ہے. آج بھی خدا لے جائے نا مقام ابا جانا, نبی کی امی کے مزار پہ جانا, آج بھی وہاں بیٹھو نا تو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آیا کرتی. پورے عرب کا ماحول جتنا چاہے گرم ہو, جتنی چاہے گرمی ہو,
اور سید آمینہ کے مزار پہ چلے جاؤ، وہاں تو پابندیاں لگا رکھی ہے، چوری چھپے عاشق پھر بھی چلے جاتے ہے نا، جتنی چاہے پابندی ہو عاشق چلے جاتے، گرمی جتنی زیادہ ہو جا کے بیٹھو نا، ایسا لگتا ہے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آج بھی آ رہی ہیں۔ اور سوچ تو صحیح، حضور فرماتے ہیں جنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے، جس نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی ہے اس کی ماں جہنمی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے بات یاد آ رہی ہے، سید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عبداللہ سے نکاح ہوا، 2 مہینے کا عرصہ گزرا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ کتنے دن بعد؟ زور سے بولو۔ حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں بھی 2 مہینے کا عرصہ گزرا اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا نا تو عرب کا دستور یہ تھا کہ بیوہ کو نہ خوشبو لگانی ہے، نہ عطر لگانا ہے، نہ بال کاڑنا ہے، نہ بن سبر کے باہر نکلنا ہے۔ نبی کی امی بیان فرماتی ہے جب میرا لال میرے شکم میں آیا نا تو جس طرح عورتوں کو دکھ تکلیف ہوتا ہے نا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہتے ہیں پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ امی بننے والی ہیں، ماں بننے والی ہیں؟ فرماتی کہ مجھے خواب کے ذریعے پتہ چلا۔ خواب کیا؟ فرماتی جب پہلا مہینہ آیا نا تو میرے خواب میں حضرت آدم تشریف لے کر کے آئے تھے، میں میلاد سنانے لگا ہوں، خدا کرے سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے میرے خواب میں حضرت آدم تشریف لائے اور فرمانے لگے آمینہ مبارک ہو تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی۔ اگر سننی یہ بات کہہ گئے تو شرک، اور یہ بات تو آدم کہہ گئے، اور کہتے ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا۔ کہتے ہیں جب محبوب میرے شکم میں آئے 2 مہینے کا عرصہ گزرا، کہتے ہیں میں لیٹی میرے ماتھے پہ پسینہ آیا، کہتی میں نے نا دوپٹہ لیا اور پسینہ صاف کیا، کہتی دیکھا نا تو پسینے سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ اب سنتے رہو میرا نبی کون ہے؟ سب سے اعلیٰ و اولا۔ ہاں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ تو وابیوں کی کان سے روئی نکال کے انہیں سنواؤ کہ سنی حضور کا میلاد مناتے کیسے۔ ہاں سید صاحب اشرف علی تھانوی سے کہا کسی نے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، کہا حضور کا میلاد سنا دو۔ اس نے کہا میلاد سنانے کے لیے نا ان کی فضیلت پہ روایات یاد ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں مجھے کوئی روایت ہی یاد نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تمہارا علامہ ہے، تمہارا پیر ہے، تمہارا سب سے بڑا مولوی ہے، اسے حضور کی عظمت پہ کوئی روایت یاد نہیں۔ ہماری قوم کا یہ چھوٹا سا بچہ اٹھا اور اس سے پوچھ حضور کون ہے، یہ بچہ بھی کہے گا لمیاتی نذیر و کفی نظری نسلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہد و سنا۔ بے شک بے شک۔ تو میری قوم کا بچہ بولے گا، تمہارے بڑے مولوی کو نہیں پتا؟ سن، یہ جو عاشق بیٹھے نا گھر سجا کے، دل سجا کے بیٹھے، گھر چھوڑ کے بیٹھے اور یہ سوچ کے بیٹھے رہنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی۔ اجازت ہو تو میلاد پڑھ لوں؟ کہہ دے یا رسول اللہ، سلامت رہے، اور زور سے بولے بچوں کے ماں باپ کو سلامت رکھ کے، پیر حاتم چشتی جیسا ہونا اور تربیت ایسے علماء اور ائمہ نے کی ہونا تو پھر بچے ایسے ہی حضور کے عاشق بنا کرتے ہیں۔ اللہ ان بچوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے جنہوں نے محفل میں یہ کہہ کے بھیجا ہوگا جا بیٹے تو پیدا ہی میلاد والے نبی کے لیے۔ اللہ ان ماں باپ کو سلامت رکھے۔ اور میں کہتا ہوں بچوں کو لایا کرو۔ سرپنچ صاحب آج بچے بن کے بیٹھے ہیں، کل یہی آنے والے محفلوں کے صدر بن کے ابھریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کل پہرے نہیں لگیں گے، کل پابندیاں نہیں لگیں گی، میلاد نہیں ہونا چاہیے، کل یہی بچے سینہ ٹھوک کے کہیں گے میں اپنے باپ کے ساتھ 5 سال سے حضور کا میلاد منا رہا ہوں۔ بے شک ہے نا؟ تو یہ بچے آگے چل کے کندن بن جائیں گے۔ پھر کوئی مائی کا لال میں جتنی دلیلیں ایک مولوی کو یاد ہوتی ہیں نا اس سے زیادہ انہیں یاد ہو جائیں گے، کیونکہ ہر سال حضور کا میلاد جو سنیں، ہر سال جو نئی دلیلیں سنیں گے، ہے نا؟ تو پھر بولیں سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و بالا۔ ہاں سید آمنہ فرماتی میرے دوپٹے سے خوشبو آئی، خوشبو آئی، مشک کی خوشبو تھی۔ میں نے کہا عرب ہے، اور پھر دور بھی وہ ہے جہاں بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، شوہر کی موت کی وجہ جسے مانا جاتا ہے، اور قانون یہ ہے کہ خوشبو نہیں لگانی۔ فرمایا میں ڈر گئی کوئی سونگ نہ لے اسے، کہتی میں دوڑ کے نہ اس کو دھونے کے لیے بھاگی، کہتی میں نے جا کے جو پانی ڈالا، کہتی پیدا کرنے والے رب کی قسم
جو پانی دوپٹے سے نکل کے جا رہا تھا وہ بھی مشک سے زیادہ مہک رہا تھا. اور فرماتی جہاں جہاں سے گزرتا وہ مٹی بھی خوشبودار ہوتی جا رہی تھی. فرماتی پھر کیا تھا؟ کہتی میں ڈر گئی، میں خوشبو کو سمیٹتی رہی لیکن خوشبو کہاں سے مٹے؟ عشق اور مشک کبھی چھپائے نہیں چھپتے ہیں. کہتی میں چھپاتی رہی خوشبو میرے بدن تو پسینے سے بدن میں، بدن سے کپڑوں میں، کپڑوں سے بستر میں، بستر سے آنگن میں، آنگن سے دیواریں پار کر گئی. مکے کی گلیوں میں خوشبو پھیلنے لگ گئی، عورتیں آنے لگ گئی. آمینہ خوشبو لگاتی ہے. ایک دن عبد المطلب بڑے غصے میں گھر میں داخل ہوئے. اپنی بیوی حضرت فاطمہ میرے نبی کی دادی سے آ کے کہتے ہیں فاطمہ کیا ہے؟ کال بڑا چہرہ اترا ہوا ہے. عبد المطلب کہتے ہیں آج بڑی شرمندگی میں نے اٹھائی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا مکے کے لوگوں نے عجیب بات کہہ ڈالی ہے، مجھے غیرت دلائی گئی ہے. کہا کس بات پہ؟ کہا تمہاری بہو خوشبو لگاتی ہے، عبداللہ کے موت کا غم نہیں منا رہی ہے، جاؤ بلاؤ آمینہ سے بات کرنی ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہے عبد المطلب میں یہ بات نہیں کر سکتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا کل آج آپ بات کر رہے ہو، یہ جھگڑا تو ہمارے گھر میں مہینوں سے چل رہا ہے. عورتوں نے کئی بار آ کے مجھ سے کہا میں نے آمینہ سے بس اتنا کہا تھا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تم خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ کہا بس اتنا کہا تھا کہ آمینہ کی نگاہ اٹھی، ایک نور نکلا جس کی چمک سے میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی. عبد المطلب اتنی جرأت مجھ میں کہا میں آمینہ سے بات کروں؟ چلو نا آپ کر لو بات. میرے نبی کے دادا سیدہ آمینہ کے سسر لگتے اور اندر تشریف لائے. پہلے دادی آئیں حضور کی، کہتی آمینہ جی اماں بابا آ رہے بیٹی. سیدہ کائنات مخدومہ کائنات، اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا جس نے ایک بار جالی چھو لی پوری زندگی کہتا میں نے اس ہاتھ سے جالی چھوئی تھی. آمینہ تیرے مقدر کو سلام، تو محبوب کو سب سے پہلے چھولی میں اٹھا کے لوریاں دیتی رہی. کیا نشیب حضرت آمینہ نے پایا. اتنی عظمت والی خاتون اٹھ کے کر ابا آ رہے کونے میں سمٹ کے حیا سے کھڑی ہو گئی. خدا کی قسم عزت والے گھرانوں کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں. آج کی بے غیرت بہووں کی طرح نہیں، سسر ٹہل رہا اور بیٹی کے گلے میں دوپٹہ ہے، بہو کے سر تک میں دوپٹہ نہیں آتا. بات اگر کوئی غیرت کی کر لے تو کہتے ہیں دیکھو جی اسے غیرت نہیں آتی، بہو پہ نظر اٹھا رہا. میں کہتا ہوں بہو کو بیٹی بن کے رہنا چاہیے، حیا کی چادر کبھی سر سے نہیں اترنی چاہیے. حضرت آمینہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کونے میں سمٹ گئی. حضرت عبد المطلب نے آ کے کہا تھا آمینہ کا جی ابا. کہا بیٹی ایک بات بتا، تجھے میرے عبداللہ سے پیار تھا کہ نہیں؟ اتنا سنا آنکھوں میں سیدہ آمینہ کے آنسو آ گئے. ابا آپ کو کیا بتاؤں، جب سے عبداللہ گئے ہیں دل کی دنیا اجڑ گئی ہے، رات بھر رو کے گزرتی ہے. کہا بیٹی اگر اتنا پیار کرتی ہو تو پھر میرے بیٹے کی جدائی کا غم کیوں نہیں ہے تم کو؟ کہا ابا کس غم کی بات کر رہے ہو؟ کس نے کہا مجھے عبداللہ کی جدائی کا احساس نہیں ہے؟ ابا نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے، رات و دن عبداللہ کے تصور میں رو کے گزرتے ہیں. کہا بیٹی اگر یہ سچ ہے تو پھر بتاؤ خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ اور خوشبو بھی وہ جو مکے کے بازار میں نہ مل سکے ایسی خوشبو لگاتی ہو. چیخ نکلی نبی کی امی کی، رو کے کہتی ابا جی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، کوئی عطر نہیں لگایا ہے. کہا پھر کہا حقیقت یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے ابا میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں مہک جایا. ہے نا ابا جی؟ اتنا سنا حضرت عبد المطلب نے، خوشی کے آنسو نکل آئے. بیٹی اچھا اتنی شانوں والا بچہ؟ ہاں ابا. اور صرف ایسا نہیں ابا، میں جس پانی میں ہاتھ ڈال دوں نا تو پورا دریا خوشبو سے مہکتا ہے، پورا دریا خوشبو سے مہکتا. عبد المطلب کہتے بیٹی اور بتانا، اور بتا میرا آنے والا مہمان کیسا ہے؟ کہتی ابا آپ تو مہمانوں کے لیے چلے جاتے حرم شریف، کبھی امی مجھ سے کہتی آمینہ لے ڈول رسی لے، جلدی جا پانی لے کے آ، گھر میں پانی نہیں ہے. ابا آپ کو کیا بتاؤں، جب میں جنگلوں سے گزرتی ہوں کوئی درخت ایسا نہیں جو میرے آگے جھکتا نہ ہو، کوئی پودا ایسا نہیں جو مجھ سے باتیں نہ کرتا ہو. ابا کوئی پتھر کنکر ایسا نہیں جو مجھ سے بات نہ کرتا
करता हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी इतनी अजमत है, कहा हाँ। काबा जब मैं चली जाती हूँ कुएं पे, कोई इधर से दामन खींचता है, कोई इधर से दामन खींचता है, कोई दुपट्टा पकड़ता है, कोई दामन पकड़ता है, कोई कलाई पकड़ती है। क्या बेटी? का मक्के की औरतें कहती है आमीना अभी न जाना, अभी न जाना, अभी न जाना। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी क्यों? काबा जी फायदा ये है कि जब मैं जाके खड़ी होती हूँ तो डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती, पानी खुद किनारे पे आ जाता है और उस वक्त तक रहता है जब तक आमीना खड़ी रहती है। अब्बा जी जब मैं लौट के आती हूँ पानी मुझे सलाम करता है। बेटी क्या कहता है? काबा पानी बोल के कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले अहमद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, ये मेरे हुजूर का मिलाद है। कौन सा फतवा लगाओगे इन पत्थरों पे? है जी ये आज चुके बैठे तो मौलवी पकड़ के कहेगा है बरेली वाले ने बताया होगा। चल हमें तो बरेली वाले ने बताया, ये बताओ कुएं को किसने बताया था? उन दरख्तों ने किस जलसे में सुना था ये नबी की माँ है? पत्थरों को किसने बताया सलाम करो? ये जो आज सुन्नी फजरबाद मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ता है ना, ये शिर्क व बिदअत नहीं, अल्लाह की कुल कायनात की सुन्नत बनाई गई। हमेशा पहले पत्थरों ने सलाम पढ़ा। हाँ ये तो हमारा मुकद्दर है कि हम मिलाद मनाने वाले हैं। हाँ वरना मुंह कौन किसका पकड़ता है? कुत्ता हंडिया में मुंह डाल जाए तो जीभ कट के नहीं गिर जाती। लोग कहते कुत्ता था। अगर टोपी रख के कोई शिर्क व बिदअत कह जाए तो फिर जबान थोड़ी कटेगी, लेकिन लोग कहते हैं कि ये कुत्ते से बदतर है। उनके कुत्ते को मालिक के टुकड़ों का पता होता है, इनसे तो दो टुकड़ों के एहसान भी नहीं उठाए गए। और हमारा तारुफ ए टू जेड हर सुन्नी का तारुफ यही है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे लगा। झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के तेरा छोड़ के आते हैं तेरे दर का। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आते हैं तेरे दर का, आते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा, दाना है तेरा दाना। हम तो खाते ही हुजूर का है। मिलाद कहते किसे? नबी की अम्मी कहती है अब्बा जी मैं पानी भर लाती हूँ। वो कहते हैं कुर्बान जाऊं आने वाले मेहमान की अजमत पे। पत्थर तो आते पैर के नीचे लेकिन चुभता कोई नहीं, चुभता कोई नहीं। अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी और बताओ। अब नबी की अम्मी के कहने अब्बा मैं एक दिन आंगन में खड़ी थी ना, एक पत्थर पड़ा था मैंने आंगन में, छोटा सा पत्थर था, मैंने ना इसको उठाया, ये सोच कर उठाया कि चलो फेंक दूं किसी के पैर में ना चुभ जाए, छोटा कंकड़ था। कहती मैंने उठाया ना तो वो मोम की तरह बहने लग गया। अब कहती मैं उसको देख रही हूँ, इधर रखती हूँ इधर रखती हूँ, पिघल रहा है। मेरे मुंह से जुमला निकला इस पत्थर को क्या हो गया? अभी नीचे पत्थर था, हाथ में मोम बन गया, पिघल गया। कहते हैं अब्बा वो कंकड़ मुझसे बोल के कहता अमीना अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, बड़े बड़े पिघलने लगे। बेशक फरमाते हैं कि पत्थर कहने लगा अब्बा मुझसे ना कि अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे, यार को आने दे, बड़े बड़े पिघल जाया करेगा। अब्बा वो पत्थर ऐसे बोला है टाइम हो गया सही साहब जो आपने दिया है, सही साहब का दिया हुआ टाइम मुकम्मल क्या राय है आपकी? अभी तो सिजरा बाकी है, हजरत सिजरा भी बयान करना है। बोले जरा या रसूल अल्लाह। आज के बाद ना इंशाअल्लाह किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया, इस जलसे में आने वाले से ये कह दे कि हुजूर की आमद का जिक्र करना शिरक है।
اگر شرک ہوتا تو خدا پتھروں سے کبھی نہ کراتا، کبھی نہ کراتا۔ توجہ کیجئے گا، حضرت آمنہ کریں بس سرکار، توجہ تھوڑی دیر، تھوڑا سا وقت لوں گا میں زیادہ، مگر وقت ہو چکا ہے، مگر انشاءاللہ 1 بجے سے آگے سوئی نہیں جانے دوں گا۔ میں خدا آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ سید صاحب قبلہ کی بڑی قربانیاں ہیں کہ لوگوں سے ملنا بھی ہے، دم درود بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، اور ساتھ میں مضبوط ادارہ بھی ہے۔ اور میں تو سلام کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہر پیر کو ایسا ہونا چاہیے جو خالی مریدوں کی تعداد نہ بڑھائے، معاشرے میں کنیز فاطمہ زہرا زادہ بنا دے۔ میرے خیال سے تقریباً 200 سے زیادہ بچیاں سید صاحب قبلہ کے ادارے میں پڑھ رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ایسی شخصیتوں کو آمین جو بیٹیوں کو نکھارنے اور سنوارنے کا کام کر رہے تھے۔ آمین اللہ بڑی قربانی ہے، اور اتنی رات تک بیٹھے رہنا، صبح کو ادارہ بھی دیکھنا ہے، اور اگر نہ بھی جا سکیں تو فون کے ذریعے، خبر کے ذریعے پوری ذمہ داریاں۔ اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اسی بیکانیر کے اس علاقے کے بہت سارے ایسے حضور کے عاشق ہیں کہ جن کی جیب سے حضور کے گھر کے مہمانوں کا خرچہ چل رہا ہے۔ ہاں جی سرپنچ صاحب، مسئلہ یہی ہے، جیب ہماری ہوتی ہے، قبضہ مدینے والے مصطفیٰ۔ اگر کوئی دیتا ہے نا دین کے لیے تو میں نہیں کہتا ہوں تو نے دیا، میں کہتا ہوں آمینہ کے لال تیرا احسان ہے، تو نے کہاں کہاں سے دلا دیا ہے۔ واہ بے شک اور یاد رکھیے گا حضور انہی سے دلاتے ہیں جن سے حضور پیار کرتے ہیں۔ بے شک باقی امیر تو بہت سارے، پیسے والے بہت ہیں، مر جاتے ہیں اڑیاں رگڑ رگڑ کے، 1 روپیہ دین کے کام میں نہیں لگتا ہے۔ وہ کبھی 100 روپے کمانے والا بھی 50 روپے مٹھی بند کر کے کہتا ہے لے حضور کے دین کے لیے۔ تو یہی تو عشق ہوتا ہے، یہ عشق ہوتا ہے۔ بات بڑھ جائے گی، ہاں اگر میں اس کے حوالے سے بات کروں، بڑھنے دوں نہیں، میں صحیح بتاؤں، سید صاحب قبلہ نے شاید ذکر کیا ہوگا کہ میں کنڈیشن میں نہیں تھا آنے کی، لیکن سیدوں کے قدموں کی خیرات ہے، ان کے قدموں کی برکت ہے کہ حادثے کے بعد بھی نا میں 24 گھنٹے تک تو ایسے ڈپریشن میں تھا کہ میری کنڈیشن خود مجھ سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہوا کیا ہے، اور میں پھر بیٹھا ہوں، میں زندہ بھی ہوں۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر میں نے کہا سید صاحب کو فون کروں کہ نہیں آنا ہے، پھر میں نے کہا چل یار، وہاں چل کے درد نہیں، دوا بھی ملے گی، شفا بھی ملے گی، کیونکہ ہم اہل بیت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہے نا۔ دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، ہے نا۔ تو جی اپنا تو گزارا ہی سیدوں کی چوکھٹ سے ہوتا ہے۔ میں چلا آیا، بہرحال میں بول رہا ہوں، یقین کریں ان کے قدموں کی برکت یا ان کی دعاؤں کا اثر سمجھیں کہ میں بھول گیا ہوں کہ میں کس حادثے سے گزر کے آیا۔ خدا سلامت رکھے، زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، موت کا مالک بھی اللہ ہے، جب تک وہ رکھے پھر کوئی نہ چکھے، اور جب وہ اٹھا لے تو پھر کوئی نہ بچا لے۔ سیدھی سی بات ہے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہنا چاہیے، آدمی کرتے رہنا چاہیے، نیکیاں بڑی کام آ جاتی ہیں، اور سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اور سب سے عظمت والا بھوکا نبی کا مہمان ہوتا ہے۔ سارے بھوکے بھوکے ہیں، یہاں تک کہ کتا بلی ہر برادری کا انسان بھوکا ہے، لیکن جو نبی کے گھر کا مہمان ہے نا وہ سب سے عزت والا مہمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہا کریں، اور صدقے کی کوئی نہ کوئی راہ اپنی ہموار رکھا کریں۔ بس جہاں جہاں دوائیں کام نہیں آتی وہاں وہاں دعائیں کام آ جایا کرتی ہیں، ہے نا۔ خدا سلامت رکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آپ کو آگے جگہ ملنی نہیں تھی، کیونکہ انتظامیہ لوگوں کو جگہ آگے ملتی نہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو مل جاتی ہے۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، ہے نا۔ اکثر بانٹنے والے بھوکے رہ جاتے ہیں، ٹھیک۔ قاسم تو قاسم ہے، یا تو ساقہ ہے یا پھر فاقہ ہے، بولے سارے ذرا یا رسول اللہ۔ بس میں 10 منٹ بچے، میں اس میں چاہوں گا پورا میلاد مکمل کر لوں، اور رہ گئی ان کی ذات کی بات، میں ساری باتیں بیان کروں نہیں ہو سکتا ہے۔ زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہے نا۔ میرے جیسے لاکھوں کروڑوں آئیں گے، آخر میں انہیں سب کو یہی کہنا پڑے گا چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر میں اس کو یہی کہنا ہے۔ بس یہ حد ہے ہر انسان کی، حد ہے کہنے کی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی۔
چپ ہو رہا کہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب سننا چاہتے تو بولے ذرا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ پیچھے والے لوگ ابھی گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ آگے بیٹھے تبھی پرسکون بیٹھے، بعد میں ملتا نا تو تھوڑا زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جنہیں ملا ہے سرپنچ صاحب وہی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جنہیں بھوک لگی ہے وہ سبحان اللہ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ اور خالی لنگر کے سہارے نہ آیا کرو، کچھ گھر سے بھی کھا کے آیا کرو تاکہ سبحان اللہ کہنے کی طاقت بنی رہا کرے، ہے نا؟ اب ذرا سارے بولے یا رسول اللہ۔ سلامت رہو، جس کے ہاتھ اٹھ گئے اللہ زہرا کے لالوں کا صدقہ اسے ماں باپ کے ساتھ حضور کا مدینہ دکھا۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے ابا میں نے وہ کنکر اٹھایا نا، وہ دیکھ کے کہتا ہے ابھی چھوٹے چھوٹے پگھل رہے، یار کو آنے دے بڑے بڑے پگھل جایا کریں گے۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی اور ہاں بھائی بات اور بتاؤں؟ کہا ہاں ابا جب سے یہ بیٹا آیا نا میرے شکم میں، آپ تو بدن سے خوشبو کی بات کر رہے ہو، ابا میں تکیے پہ سر رکھوں تو تکیے سے خوشبو، میں بستر پہ لیٹوں تو بستر سے خوشبو، ابا میں جہاں پیر رکھ دوں وہاں پہ خوشبو۔ ابھی نبی کی امی خوشبو بتا رہی ہیں کہ سیدہ آمنہ کی ساس میرے نبی کی دادی حضرت فاطمہ ایک دیوار سے مٹی کھرچنے لگ جاتی ہے، تھوڑی سی مٹی اٹھائی ہے اور اٹھا کر کے لا کے عبدالمطلب کے ہاتھ میں رکھ کے کہا تھا میرے سرتاج اسے سونگو تو سکی۔ حضرت عبدالمطلب نے اس کو سونگا، اس سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا بھی 24 گھنٹے یعنی کل کی بات ہے اسی وقت کی، آمنہ نے گزرتے ہوئے اس دیوار کو یوں چھو دیا تھا، ایک دن اور رات گزر گئے کہ ابھی خوشبو ویسے ہی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بریلی کا امام کہتا ان کی محک میں دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، اور بلاؤ نمک حراموں کو، حرام خوروں کو جو کہتے نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں۔ میرے نبی کی امی کہتی ہیں ابا جی ایک دن میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میں نے دیکھا میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنے لگ گئے، میں نے مڑ کے دیکھا دو خاتون دو شہزادیاں ہاتھوں میں پنکھے لے کے ہوا کر رہی ہیں، میرے ماتھے پہ ہلکا پسینہ۔ میں نے کہا شہزادیوں کون ہو تم؟ کبھی مکے میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا آمنہ ہم زمین والے ہی نہیں ہیں۔ کہا پھر؟ کہا ہم تو جنت والے ہیں۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا تیری خدمت کے لیے خدا نے جنت سے بھیجا۔ سلامت رہو، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ کیوں؟ کہا تیرے ماتھے پہ پسینہ آیا، رب نے ہمیں بھیج دیا، جاؤ آمنہ کے ماتھے پہ پسینہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا دو۔ اور جس آمنہ کے ماتھے کا رب کو پسینہ گوارا نہیں، اسے جہنم میں ڈالنا رب کیسے گوارا کرے گا؟ رب کیسے گوارا کرے گا؟ آپ سنیں سب کچھ اسکپ کرتے ہوئے اگلی بات نبی کی امی کہتی ہیں پھر وہ رات آئی جس میں میرے لال کو جل بدر ہونا۔ فرماتی وہ بڑی رات آ گئی، بڑی رات، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بڑی رات تو شب قدر، پھر یہ بڑی رات کیسے ہوگی؟ یہ بڑی رات کیسے ہوگی؟ مفسرین محدثین فرماتے ہیں سنیں شب قدر وہ ہے جس میں قرآن ملا ہے، شب قدر وہ ہے جس میں قرآن ملا ہے، 12ویں شب وہ ہے جس میں صاحب قرآن ملا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جو ہے سارے لوگوں کی نبی کی امی کہتی پھر بڑی رات آ گئی، کہتی میرے گھر میں اندھیرا، میں بیوہ، چراغ تھا لیکن تیل نہیں، کہتی آج مجھے عبداللہ کے نہ ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے سوچا عبداللہ ہوتے تو آج میں تنہا نہیں ہوتی، بچے کی ولادت کا مجھے یقین تھا کہ آج میرے لال کی ولادت ہوگی، یہ مجھے احساس ہوا تو مجھے خیال آیا مکے کی عورتیں میرے پاس ہوتی ہیں، اگر عبداللہ ہوتی تو میں آج تنہا نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں بس اس خیال نے میری آنکھ میں آنسو بھرے اور ابھی رخسار تک آئے تھے کہ میرے گھر کی دیواریں چاند سے زیادہ چمکنے لگ گئی۔ یہ نبی کی امی کہہ رہی ہے ہم نے یہ لائٹ لگا لی تو مر گیا، پیٹ میں درد، ہو ناجائز خرچہ، سب سے بڑا ناجائز تو ہاں میں اپنی ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، وہابی کا وہابیہ سے نکاح ہی نہیں، وہابیہ سے کسی سنی کا نکاح نہیں، چاہے پوری دنیا پڑھا دیا، کیونکہ یہ مرتد کے حکم میں ہے، اور مرتد کا مرتدہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ بھائی غیر مسلم ہو، لڑکی بھی غیر مسلم ہو، اولاد کو حرامی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے رسم و رواج کے مطابق نکاح کیا۔ سمجھ رہے؟ سکھ کا سکھ سے، عیسائی کا عیسائی سے، لیکن یہ
یہ مرتد کے حکم میں، اس لیے ناجائز۔ کسی کو برا لگے تو خاک سے لگے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ اپنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم پکے بریلی والے لوگ۔ ہم سب سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں، مجھے سننے آئے ہو سمجھ لو میں بریلوی ہوں۔ اگر زبان برداشت کر سکو تو بیٹھو ورنہ نکل لو، سیدھی بات رہتی ہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ نبی کی امی بیان فرماتی کہ میرے گھر کی دیواریں روشن ہو گئی، کہتے ہیں پھر مجھے لگا کہ میں اکیلی ہوں، کاش کوئی تو ہوتا۔ کہتے ہیں فشق الجدار، اچانک میرے گھر کی دیوار پھٹی، فدخل ثلاث نسوہ، 3 عورتیں میرے گھر میں داخل ہو گئی۔ کہتی ہیں قد کھجوروں جیسے لمبے، چہرے چاند جیسے روشن، گھر خوشبو سے معمور۔ میں نے دیکھتی کہا کون ہو، کیوں آئی ہو؟ ان میں سے ایک آگے بڑھ کے کہتی آمینہ پریشان نہ ہو، میں کوئی اور نہیں، آدم کی بیوی حوا ہوں۔ بولو یار سبحان اللہ۔ آدم کی بیوی، دوسری نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم، تیسری نے کہا میں اسماعیل کی امی ہاجرہ ہوں۔ آئی کیوں ہو؟ کا مبارکباد دینے آئے ہیں کیونکہ آج تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والے ہیں۔ سبحان اللہ، نبیوں کے امام کی ماں بننے والی۔ فرماتے وہ گئی، پھر اچانک میرے گھر میں خوبصورت محجبین عورت داخل ہوئی۔ کہتے ہیں آج تک میری نظر نے اتنی حسین دیکھی ہے۔ میں نے کہا تو کون؟ کہا میں جنت کی حوروں کی ملکہ۔ کہا تو کیوں آئی ہے؟ کہ رب نے تیری دایا بنا کے بھیج دیا ہے، میں تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ اور آمینہ میں نہیں، میرے ساتھ حوروں کا جھرمٹ بھی آیا ہے، تو جو کہے گی وہ کیا جائے گا، ہم آئے تیری خدمت کے لیے ہیں۔ فرماتی کہ پھر میرے گھر میں پرندے آئے، ان کی چونچوں میں موتی تھی، خوبصورت پرندے میرے بستر پہ ڈالے۔ کہتے ہیں جب سحر کا وقت آیا فخرج منی نور، میرے جسم سے نور ظاہر ہوا، اس نور نے میرے لیے ملک شام کو روشن کر دیا، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے لیے روشن ہو گیا۔ کہتے ہیں جب میرا لال چل بغل ہو گیا، کہتے ہیں پھر خیال آیا دیکھو میرا بیٹا ہے کیسا، اس کی آنکھ کیسی ہے، ناک کیسی ہے، آنے سے پہلے اتنی برکتیں تھی، دیکھو تو ہے کیسا۔ کہتی لما وضعتہ کانا مکھولا، جب میں نے پہلی نظر اپنے بیٹے پہ ڈالی ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مدغونا بالوں میں تیل پڑا ہوا ہے، مغسولا غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں، مقصورا ناک کٹا ہوا ہے، مقصونا ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں، معطرا اس شام سے آیا کہ خوشبو پورے مکے میں پھیل گئی ہے۔ آگے کہتی ہے کانا ساجدہ، آتے ہی میرے لال نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم کیوں نہ کہیں وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ ہو، جان دے وہ جہان کی، جان ہے تو ادھر نبی سجدے میں ادھر کعبہ جھک گیا۔ بریلی والے نے کھل کے کہا پھر اور ڈٹ کے کہا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ہے نا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت میں لاکھوں سلام۔ مولوی کے پیٹ میں درد ہو گیا، بولے لو انہوں نے کعبے کو انسان کی طرف جھکا دیا۔ میرے امام کو آیا غصہ، وہ ٹھہرے پٹھان، پھر انہوں نے کھل کے لکھا، کہتے ہیں اگر جھکنے سے درد ہے تو سن، اور کہتے ہیں اگلی بات سن، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ہاں جی بات ختم کرنے لگا ہوں، بس شجرہ سن لے سید صاحب سے معذرت کے ساتھ، انشاءاللہ وقت رہے گا کبھی باقی باتیں پھر ہو جائیں گی۔ ابھی تو میرے نبی کے دریا کرم جو تھے نا، دریائے کرم، وہ ابھی سنے کہاں ہیں، ابھی تو آمد ہوئی ہے اور آنے کے بعد جو نبی کی رحمت ہوئی ہے وہ انشاءاللہ کبھی پھر ہو جائے گی۔ اب ذرا میرا ساتھ دے، مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے اور یہ عظمت والے نام میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اپنے باپ کا نہیں، رسول پاک کا شجرہ ہے، ہاتھ کا اشارہ ہو تو پھر سارے بندے بول دیا کریں یا رسول اللہ۔ میری بات سمجھ لو، جب سمجھے نا میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے تو سمجھ جانا مولوی کی سانس اٹک رہی ہے، مولوی سانس لینے کے موڈ میں۔ چھوٹی چھوٹی سانس تو میں لیتا رہوں گا، لیکن جب لمبی سانس کی ضرورت ہوگی تبھی میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا۔ آپ سبحان اللہ کہہ دینا، اس کی آڑ میں نا میں سانس لے لوں گا۔ بات صاف ستھری اچھی رہتی، خالی نیکی کا جھانسا دے کے اپنا کام نہیں کرنا، ایسے کام نہیں بتا۔
ہے جی آپ سبحان اللہ کہو گے میں سانس لے لوں گا تو کہیں ایسا نہ کر میں آپ کو سبحان اللہ کہنا بول جاؤ مولوی سانس لے کل والے جلسے بہت پریشان ہو گئے ہے نا کتنی زور سے بولیں گے بولے ذرا سبحان اللہ قسم یا تو یہ سید کے قدموں کی برکت ہے یا آپ ہو اتنے اچھے کہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ محفل شروع ہو رہی ہے بزرگوں نے فرمایا جب دل محفل میں لگنے لگ جائے تو سمجھ لینا حضور کا کرم ہونے لگے دل لگ رہا ہے نا محفل میں لگ رہا ہے نا دل تو سمجھ لینا حضور کی توجہ ہو گئی میں یہ تو نہیں کہوں گا وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ وہ آقا ہیں ہم لوگ کریں ان کی مرضی ہے وہ چاہے تو آ کے دیکھ لے چاہے تو بلا کے دیکھ لے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو وہیں سے لیٹے لیٹے سرکار توجہ فرما لے حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے اور بڑے بڑے غیرت والے لوگ وہ کہتے ہیں شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں ہم آئے ہوئے ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو ہم آئے ہوئے ہیں ہاں پلہ اعمال کا بھاری نہ ہو کیوں تیرا نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی خود آئے ہوئے ہمارا سب کچھ حضور ہے دیکھ میں انہیں کا شجرہ پڑھنے لگا ہوں اب میرا ساتھ دے سارے بول دے سبحان